अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। कल आपने खबरों में देखा होगा कि सूबाई हुकूमतें बड़ी फाल हुई हैं, हरकत में आई हुई हैं इस वक्त, और बात ये की जा रही है कि क्या सूबाई हुकूमतों के पास इजाजत मौजूद है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वो कोविड-19 की वैक्सीन इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट कर सके और उसके ऑर्डर्स प्लेस करें। ये बड़ा अहम मामला हमें नजर आ रहा था और कल हमने जैसे देखा कि डॉक्टर पेचो हो और दूसरी तरफ अब जब बात सिंध हुकूमत की जा रही थी, ऐसा लग रहा था मुर्तजा वहाब साहब और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक पेज पे नहीं है। एक तरफ से ये आवाज आ रही थी कि नहीं जी हमारे पास इजाजत मौजूद है, जबकि वहाब मुर्तजा साहब का कहना था कि नहीं, अभी मुर्तजा वहाब साहब का कहना था अभी हमारे पास ये इजाजत नहीं आई है। लेकिन हमने सोचा कि आज जरा इस बात का कैनवस खोला जाए, इसको वसी किया जाए, ताकि हम इसको समझ सकें कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तमाम ही ममालिक इस वक्त एक रेस में हैं कि उनके लोगों को जल्द अज जल्द ये वैक्सीन मिले और इस वबा पे काबू पाया जा सके। जिनके पास जो खुद कफील हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका में 3 ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो ये वैक्सीन खुद बना रही हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े नंबर में, यानी इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 14% आबादी अमेरिका की कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है, यानी उनको दोनों डोजेस मिल चुके हैं, जबकि 26% आबादी ऐसी है जिसको पहला डोज मिल चुका है। अब इसी चीज को अगर यूरोप की तरफ जाते हैं तो लोगों ने कहा कि बरतानिया के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी कि वो जैसे यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो उसने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। ऑटोनॉमी की वजह से वो बेहतर डील्स क्रैक कर पाए और यूरोप में सबसे पहले वैक्सीनेशन के अमल की तरफ गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरतानिया की स्ट्रैटेजी थी कि उनकी सद आबादी ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड है, यानी उनको दोनों डोजेस भी जा चुकी हैं, लेकिन उनका तरीकेकार ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, तो आधी पॉपुलेशन बरतानिया की इस वक्त वैक्सीनेटेड है। अब इस बात पे यूरोप को काफी गुस्सा आया हुआ है, बिकॉज इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सप्लाई में थोड़ी सी रुकावटें आई हैं। इंडिया ने भी ये इंडिया दे दिया है कि क्योंकि नंबर्स तीसरी लहर में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो वो इस वक्त वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बरतानिया के कई ममालिक के पास जब सप्लाई में कमी आई तो उन्होंने कंपनीज को कॉल किया। अब कुछ कंपनीज का हेडक्वार्टर, यानी उसकी जो असेंबली लाइन है, वो बरतानिया में भी मौजूद है। जब इंडिया से आने वाली सप्लाई मुतासिर हुई तो कहा गया कि भाई हमें वहां से दे दीजिए कुछ वैक्सीन, तो कहा नहीं, आपसे पहले मुआहदा बरतानिया ने किया है तो बरतानिया का हक पहले है, उनको पहले सप्लाई किया जाएगा। इस बात को लेकर हम देखते हैं कि यूरोप में इस वक्त काफी चहल पहल है। आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा बड़े डोनर्स हैं कोवैक्स के लिए भी, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या वो ममालिक जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, उनके तहत उनके इकट्ठा किए हुए फंड्स और पूल के तहत इन ममालिक को भी वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त जिन मुल्कों के पास खसीर वसाइल हैं और जिन्होंने बड़ी तेजी से अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है, ये बात भी की जा रही है कि क्या उन पे बैन्स इंपोर्ट किए जाएं, क्योंकि एक मसावात पैदा करनी पड़ेगी। ये पावर गेम है, मसावात है। इसको समझने के लिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट और आज इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की मारामारी, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जद्दोजहद करने लगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन वैक्सीन के मसले पर लड़ पड़े हैं। बरतानिया ने अपनी निस्फ आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई तो यूरोपीय यूनियन भी जाग गई। फार्मास्यूटिकल कंपनी को बरतानिया में वैक्सीन देने से मना कर दिया, लेकिन बरतानिया पहले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुआहदा कर चुका है। मगर यूरोपीय यूनियन अब चाहता है कि उन तमाम मुल्कों में वैक्सीन की बरामदात को रोका जाए जहां ज्यादातर शहरियों को पहली और दूसरी डोजेज लग चुकी हैं। दुनिया भर में 27 मार्च 2021 तक वैक्सीन के 50 करोड़ 77 लाख से ज्यादा डोज इस्तेमाल हो चुके हैं। ट्रैकिंग मैप के मुताबिक 140 में से 1 दर्जन ही ऐसे मुल्क थे जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगवाई। उन ममालिक में भारत शामिल नहीं है, जिसका दावा था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन को सरअंजाम देगा। चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी शामिल नहीं। 10 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन फराहम करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर इसराइल, दूसरे नंबर पर यूएई, चिली, बरतानिया, बहरीन, अमेरिका, सर्बिया, हंगरी, कतर, मराकश, सिंगापुर, एस्टोनिया, डेनमार्क, तुर्की और फिनलैंड शामिल हैं।
ویکسین بنانے میں خود کفیل امریکہ میں تقریباً 14% شہریوں کو مکمل جبکہ 26% کو ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ویکسینیشن کی یہ وار کن ممالک کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ جی جناب، مینگو ڈپلومیسی کے بعد اب ہو رہی ہے ویکسین ڈپلومیسی۔ یہ سفارتی تعلقات پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپین یونین اور برطانیہ تو آپس میں گتھم گتھا ہیں کہ سپلائی کس کو ملے گی، لیکن دوسری طرف امریکہ بادشاہ ایک بہت کثیر تعداد ویکسین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایکسس موجود ہے جو اس نے پرومس کیا تھا کہ کینیڈا اور میکسیکو کو دے گا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا اور چائنا اپنا جو ڈوز ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا گیا، گارڈین میں آیا تھا، جس میں انڈیا، رشیا اور چائنا کا ذکر کیا کہ یہ تینوں ممالک ویکسینز خود پروڈیوس کرنے کے باوجود اپنے ملکوں میں قابو کیوں نہیں پا رہے وبا پہ۔ تو پتہ یہ چلا، یا ایٹ لیسٹ اس گارڈین کے آرٹیکل کا کہنا یہ ہے، کیونکہ یہ اپنے سفارتی تعلقات کو استحکام دینے کے لیے، مزید فروغ دینے کے لیے ویکسین کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ آئیے ذرا جانتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ بڑا اہم ایشو ہے، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کو بھی لگتا ہے ایلیگیشنز بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں اور اس میں کتنی صداقت ہے، اس پہ ذرا آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ چائنا کے حوالے سے پریسٹن میڈیا کہتا ہے کہ پیراگوئے میں انہوں نے آفر کی ویکسین یہ کہہ کر کہ جی ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کچھ ممالک سے کٹ کر دیں۔ کیا یہ ویکسین کے اوپر سفارتی تعلقات بیس کریں گے اب؟ جی، انفلوئنس اور سفارتی تعلقات ویکسین پر تو بیس کر رہے ہیں۔ انفیکٹ اس کووڈ نے ایک ہلچل مچا دی ہے ڈپلومیٹک ایرینا میں بھی، اور اس کووڈ نے دنیا اقوام کے ممالک کے تعلقات میں بھی ایک ہلچل مچا دی ہے۔ اس کووڈ نے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کو ہروا دیا، اور اس کووڈ نے اگر دیکھے تو پوری دنیا پہلے شروع میں یہی مانتی تھی، اور اب تک بہت ساری دنیا کے ممالک مانتے ہیں کہ چائنا کووڈ وار جیت گیا تھا۔ لیکن اب جب ویکسین کی باری آئی تو امریکہ نے دوبارہ اپنا انفلوئنس، جیسا کہ آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا، دوبارہ اپنا انفلوئنس اس کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ویکسین اپنے دوسرے ممالک کو دے کر اپنا انفلوئنس دوبارہ یعنی ویکسین ڈپلومیسی کے تحت اپنا انفلوئنس دوبارہ بڑھا رہا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ویکسین ڈپلومیسی کے تحت مختلف انفلوئنس بڑھائے جا رہے ہیں۔ ویکسین کی سپلائی کی وجہ سے تعلقات میں فرق آ رہا ہے، جیسا کہ یورپین یونین اور آپ نے UK کا بھی بتلایا، لیکن اس میں دو پہلو ہیں اس کے کچھ۔ تو ایک پہلا تو یہ ہے کہ ویکسین کی جب تیاری شروع ہو رہی تھی اس وقت چند ممالک نے پول کیا، اور اس میں WHO اس میں کا ذکر کر رہا تھا۔ جی ہاں، تو وہ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا، اور وہ بھی قواعد اور ضوابط کے تحت اس کے تحت ویکسین تیار ہو کے اور ملنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ذکر کیا، اس پرائیویٹ ایگریمنٹ کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ پرابلم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمائل داؤد بھی موجود ہیں جو کہ ہیلتھ کیئر ایکسپرٹ ہیں، ذرا ان سے بھی جائزہ لیتے ہیں کہ ایک طرف سفارتی اور آپسی روابط ہیں اقوام عالم کے، لیکن ہیلتھ کیئر سیکٹر، فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ امپورٹنٹ ڈیسیجنز کیسے لے رہی ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے بندھے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر شمائل، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو ممالک افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں اور کیا ان کو مشکل ڈیسیجنز کرنے پڑیں گے؟ کیا ان کو ویکسین کی خاطر کئی ایسے انفلوئنسز کو، باتوں کو ماننا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے ابھی ڈیٹیل آپ نے انٹرو میں بھی بتایا اور ابھی آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ ڈے 1 سے ہی ویکسینیشن آپ دیکھیے کہ جو ممالک بنا رہے تھے ان میں خاص طور پہ چین ہم نے دیکھا کہ ہمیں یا اور ملکوں کو بھی انہوں نے سپلائیز دی۔ اسی طرح انڈیا نے بھی یہی روش جو ہے اس کو اختیار کیا کہ انہوں نے بہت سے اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو ویکسینیشنز دیں اور اس کے ذریعے اپنی ڈپلومیٹک سچویشن کو بہتر کیا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ڈسپائٹ کے 50 کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن ساری دنیا میں لگ چکی ہیں، اس میں سے ابھی بھی
39% US اور UK کو اس میں سے جو ہے حصہ ملا ہے. تو باقی جو ساری دنیا ایک طرف ہے, اور یہ چیلنج یہی ہے کہ ڈسپائٹ کے بہت کم وقت میں ان کمپنی جو 7 ویکسینز مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں, انہوں نے بہت کم وقت میں 10 بلین ڈوز کی کیپیسٹی اپنی بنائی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو بننے کے ساتھ ساتھ جو وقت درکار ہے وہ ایک چیلنج آ رہا ہے, خاص طور پہ تھرڈ ویو میں. اور اس وقت جو اسٹرین پڑا ہے یورپ میں, انڈیا میں اور ممالک میں, اس کی وجہ سے ایک نیا جو ہے وہاں پر ڈسکورس جو ہے وہ جنم دیا ہے اس نے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کریں یا اپنے ریجن کو پہلے کریں, آپ دوسرے لوگوں کو نہ سپلائی دیں. لیکن دوسری طرف صورتحال تھوڑی مختلف بھی ہے. یہ سوال میں ایمبیسڈر جمیل کے پاس لے جانا چاہوں گی. اب یورپ میں کیونکہ ایک اضطراب پایا جا رہا ہے پروکیور کرنے کے لیے ویکسینیشن کو, تو ایمبیسڈر جمیل یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ آبادی کے تناسب سے جو ممالک اس ریس میں آگے بڑھ گئے ہیں, اب ان میں کچھ کوٹا, کچھ بین, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں سر فہرست UAE کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, آبادی کم ہے, اور انہوں نے ایک بڑے حصے کو آبادی کے ویکسینیٹ کر لیا ہے. تو لوگوں نے کہا اب ان کی ذرا سپلائی روکیں, باقی ممالک کی طرف توجہ دیں. اس کا کیا اثر پڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اس پہ اثرات یہی پڑیں گے کیونکہ جو اس سے پہلے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی, جس کی وجہ سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھی اس میں بیان موجود ہے, WHO بھی اس میں کہہ چکا ہے کہ پورے دنیا اقوام کو ایک فارمولے کے تحت اسے سپلائی اس طرح دینی چاہیے کہ لوگوں کو ویکسینیٹ برابری کی بنیاد پر لگتی رہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو دنیا چاہے کتنی بھی پروٹیکشن حاصل کر لے, اس میں دوبارہ یہ وائرس جو ہے ان ممالک میں دوبارہ آ سکتا ہے, کیونکہ اس کو ابھی پوری آبادی کو ویکسینیٹ کرنے میں ایک بہت عرصہ شامل ہے. ابھی تو دنیا کی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی تو 50 کروڑ لوگوں کو بھی ویکسین پوری نہیں لگ سکی ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ دیکھیں گی کہ کافی اس میں ری ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. اقوام متحدہ بھی بیچ میں آئے گی. کل پرسوں ہی 20 ممالک کے سربراہان کی اس میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں اٹلی, UK وغیرہ بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ ہمیں ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار کو دوبارہ ہمیں ایک معاہدے کے تحت اس پہ ایگری کرنا چاہیے تاکہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہو. اس میں مجھے آگے جا کے بہت زیادہ تناؤ, بہت زیادہ ٹینشن نظر آ رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان, اور اس ٹینشن کو روکنا میں نہیں سمجھتا کہ بہت آسان ہوگا. بہت سارے ممالک خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں, اور اس کی وجہ سے دنیا کے, آپ نے جس طرح پہلے اپنے بیانی میں بھی بتایا, اس کی وجہ سے ان کے سفارتی تعلقات خراب ہوں گے, ٹریڈ میں پرابلم ہوگی, اور اس کو اس تناؤ سر بڑی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ اسرائیل نے ایک سیکرٹ ڈیل کی رشیا کے ساتھ اور ویکسین پہنچائی سیریا میں فار پرزنر ایکسچینج, یعنی اس طرح کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ پورا ورلڈ سٹیج اس وقت سیٹ ہے, ریس لگی ہوئی ہے ویکسین کی طرف, اور ظاہر سی بات ہے پیسہ بولتا ہے, جس کے پاس وسائل ہیں, رقم موجود ہے, وہ زیادہ جلدی پروکیور کر پائے گا, اپنے طریقے سے یہ معاہدے فارماسیوٹیکل کمپنی سے کر پائے گا. تو ڈاکٹر شمائل, پھر ہمارے لیے جو سب سے اہم سوال ہے کہ پاکستان اس وقت صرف اور صرف ویکسین ڈونیشنز کے اوپر انحصار کر رہا ہے, اور اس پہ اپوزیشن کی بہت ساری ریزرویشنز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے آلریڈی بات کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم نے اپنی رقم مختص کی ہے, ہم ویکسین کو پروکیور خود کریں گے. واٹ شوڈ پاکستان اسٹریٹجی بی, یعنی گیون دا فیکٹ کہ ہم دنیا کا آبادی کے حوالے سے 7واں بڑا ملک ہیں؟ جی, پہلی بات ہے کہ بہت سا وقت جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ بھی اگر ہم دیکھیں, ان ممالک نے پہل کی, بہت تیزی سے نیگوشیٹ کیا, اور انہوں نے ڈیلز جو ہیں وہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, کچھ جو ہیں وہ سیکرٹ تھیں اور کچھ اوپن تھیں, اور انہی کی وجہ سے تناؤ بھی بڑھ رہا ہے. اب ہم لوگ وہ اس وقت کو تو نہیں کر سکے. ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم جتنا بھی کوشش کریں, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ذریعے ہو, صوبائی لیول پہ ہو, ایون ایگری کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بھی اگر وہ ڈیلز کر سکیں. اور اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیمت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ عنصر ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں, ڈیولپنگ ملک ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو قیمت سے زیادہ پروٹیکشن زیادہ اس کی فوقیت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت اس کنفیوژن میں نہ رہیں, کیونکہ اس وقت اویلیبلٹی چیلنج ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مڈل ایسٹ میں یہ شاید قدغن لگ جائے UAE کے اوپر کہ جی یہ ملک جو ہے وہ زیادہ حاصل کر چکا ہے. انہوں نے آلریڈی ایک فردر ایگریمنٹ کر لیا ہے سائنو فارم کے ذریعے کہ وہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ ان کی کیسی دورس ان کی یہ ڈیسیجن میکنگ ہے. اور ایک چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شاید ریشننگ کرنی پڑے گی جس طرح جاتے ہوئے فارورڈ. جہاں پر 2 ویکسینز کے ڈوز لگتے ہیں وہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بہت زیادہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ڈوز کے بعد کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی ہے. 2 سے 3 ہفتے کے بعد وہ پروٹیکشن آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شمائل. اور یہی اسٹریٹجی برطانیہ نے اپنائی جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 4% اب ڈوزز ملے ہیں لیکن ہاف آف دا پاپولیشن 50% آبادی کو پہلا ڈوز مل چکا ہے. ڈاکٹر ایمبیسڈر جمیل, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. پاکستان اپنے فورن آفس کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم رشیا کی بات کریں, چائنا کی بات کریں, چلیں انڈیا سے تو ہمارے تعلقات اتنے اس وقت خوشگوار نہیں ہیں, لیکن کس طرح اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کر سکتا ہے, اینڈ ڈو یو تھنک وی آر ڈوئنگ انف؟ No, I think we have to do a little more, and we are not doing enough because, as you said, that we have to further propel our diplomatic efforts, and particularly جو ہماری اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری اس ڈیمانڈ کو یا اس ڈپلومیٹک ایفرٹس میں ہمیں ویکسین کافی مقدار میں مل سکتی ہے, کافی تعداد میں مل سکتی ہے. اور اگر ہم شروع میں ہی اس کا اعادہ کر لیتے ان چیزوں کا تو شاید اس وقت ہمیں یہ دشواریاں نہ ہوتی. پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس وقت رشیا کے لحاظ سے دیکھا جائے, چائنا کے لحاظ سے دیکھا جائے, جو ویکسین پروڈیوس کر رہے ہیں کہ اس جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کی بات مانی جاتی. اس وقت موت اور زیست کی بات ہے اور اس کے سودے مختلف انداز میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مختلف باتیں اسرائیل منوا رہا ہے, چائنا افریقہ میں منوا رہا ہے, بہت ساری باتیں پس پردہ ہو رہی ہیں اور بہت ساری کمٹمنٹس لی جا رہی ہیں ممالک سے کہ آگے جا کے کس نے کس کو کتنی فیور کرنی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا سچویشن ہمارے خلاف اس وقت ہمیں کوئی ایسا معاہدہ کرنا پڑے جہاں ہم ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ چلے جائیں. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل اینڈ ڈاکٹر شمائل فار ریزنگ دس امپورٹنٹ ایشو. ہم ابھی بھی چاہیں گے, کافی ایک خلا موجود ہے, ایک لکونہ موجود ہے ہماری پاکستان کی ویکسین اسٹریٹجی میں, اینڈ وی ہوپ دیٹ آل دا کنسرن کین ورک ٹوگیدر ٹوورڈز اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.